कायम रहें, न तेरी इताअत में हायल हों और न कभी ज़ाइल हों। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तंगी के दिन की नेमत और जंग के दिन के अमन का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस चीज़ की बुराई से जो तूने अता की और उस चीज़ के शर से जो तूने हमसे रोक ली। आज हम इंशाअल्लाह वालिदैन के बारे में दुआएं पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक के बाद सबसे बड़ा हक इंसानों में से हम पर वालिदैन का हक है। हानी बिन्त अबी तालिब के एक आजाद करदा वो कहते हैं, एक बार वो अबू हुरैरा के साथ उनके वतन अकीक गए जहाँ से वो थे। जब अबू हुरैरा अपने वतन पहुंचे तो बड़ी ऊंची आवाज में कहा, अम्मा जान, अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने जवाब दिया, व अलैकिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अबू हुरैरा कहने लगे, रहिमकिल्लाहु कमा रब्बैतिनी सगीरा। अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए जैसे आपने मेरी बचपन में परवरिश फरमाई। तो वालिदा ने जवाब दिया, फजज़ाकल्लाहु खैरन व रदिया अन्का कमा बररतनी कबीरा। ऐ मेरे बेटे, तुम्हें भी अल्लाह बेहतरीन जजा दे और तुमसे राजी हो जाए जैसा तुमने मेरे साथ बुढ़ापे में नेक सलूक किया। यानी जब औलाद वालिदैन को दुआएं देती है तो वालिदैन उससे बढ़कर दुआएं देते हैं। यहाँ भी आप देखें, अबू हुरैरा की दुआ छोटी है लेकिन वालिदा की दुआ बड़ी है। फजज़ाकल्लाहु व रदिया अन्का, इसमें दो चीजें आ गई, कमा बररतनी कबीरा। सलफ़ सालिहीन अपने वालिदैन के लिए खूब खूब दुआएं करते थे। आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर कहते हैं, मेरे वालिद फौत हो गए तो मैंने पूरा साल अल्लाह से एक ही दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मेरे वालिद को माफ फरमा दे। यानी मुसलसल यही दुआ करते रहे। सुफियान इब्ने उयैना कहते हैं, जो शख्स 5 नमाजें अदा करता है गोया उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, यानी वो शाकिरीन में से है। और जो हर नमाज के बाद वालिदैन के हक में दुआ करता है तो उसने उन दोनों का भी शुक्र अदा किया। यानी जो शख्स नमाज पढ़ता है और फिर नमाज में दुआ कर लेता है गोया वो शुक्रगुजारों में से है। और इसमें आप देखिए कि उलमा ये कहते हैं कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक के बाद सबसे बड़ा हक फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो नमाज में जब तशहुद पढ़ते हैं तो तशहुद में पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये हिकमत है इस दुआ के यहाँ रखे जाने की। हर बच्चे को जिसे नमाज सिखाई जाती है उसको ये दुआ भी सिखाई जाती है कि वैसे तो हम आमतौर पर दुआ करना भूल जाते हैं, लेकिन जो बच्चा नमाज पढ़ता होगा वो हर सूरत ये दुआ करेगा ही करेगा। और इस तरह औलाद की दुआओं में माँ बाप हमेशा जब तक वो जिंदा है शामिल रहेंगे, चाहे वालिदैन जिंदा हैं या वालिदैन फौत हो चुके हैं। हर दो सूरत में वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए। उनकी अगर कोई सख्ती या उनसे किसी किस्म की कोई नागवार सूरत हाल जिंदगी में पेश भी आई तो भी वालिदैन इस बात के हकदार हैं कि उनके लिए दुआएं की जाती रहें। और जो शुक्रगुजार होता है वही अल्लाह ताला का महबूब होता है। और शैतान का काम क्या है, उसका क्या कहना था, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि तू इंसानों की अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। बल्कि होना ये चाहिए कि जहां आपकी कोई जरूरत अटके, जहां आपको कोई परेशानी लाहिक हो, उतनी ही वालिदैन के लिए दुआएं ज्यादा बढ़ा दें, कसरत के साथ दुआएं करें। और खुसूसन सजदों में, यानी आप बांध लें कि किस वक्त आपने लाजमन ये दुआ पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर हुक्म दिया गया वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो ये कहते रहिए कि ऐ रब उन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। लिहाजा बेहतर यही है कि नमाज में सजदे में तस्बीहात पढ़ने के बाद ये दुआ कम से कम एक दफा तो एक सजदे में जरूर ही हो, अगर ज्यादा हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुमने एहसान किया तो अपने ही फायदे के लिए किया। और फिर आप देखिए कि जो शख्स वालिदैन के लिए दुआ न करे वो महरूम है। बाज़ सहाबा कहते हैं वालिदैन के लिए दुआ न मांगना औलाद की जिंदगी को तंग कर देता है। बाज़ औक़ात बच्चों की जॉब नहीं लगती, बाज़ औक़ात उनकी शादी नहीं होती, बाज़ औक़ात उनको और तरह तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। उनको यही नसीहत करनी चाहिए, उनको यही सबक सिखाना चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। वो उनके साथ अच्छे होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पर मेहरबानी करेगा। ये मुश्किलात के हल के लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, गम और दुख और डिप्रेशन का इलाज है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा वालिदैन के साथ एहसान का सलूक करे। बल्कि जब किसी भी इंसान के साथ एहसान करे तो सोचे क्या मैंने अपने वालिदैन के लिए भी कुछ किया।
اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اوروں کو کتنے بڑے بڑے گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھیے کہ ہم جہاں اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی کچھ کریں تو ماں باپ کو نہ بھولیں، ان کی طرف سے سب سے پہلے کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں۔ سورۃ لقمان میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا، یعنی پریگنینسی کے دوران صحت مند سے صحت مند ماں کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کمزوری کے پیچز آتے ہیں، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، یعنی اپنی ہڈیوں کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی۔ اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، واپس تو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو انشکر لی ولی والدئی کا، اور والدین میں سے بھی پھر یاد رکھیے ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا، یعنی پریگنینسی کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خوشگواری کا نہیں ہوتا، اس میں طرح طرح کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہوتی ہے، اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، یعنی جنم دینے کی جو تکلیفیں تھی وہ اپنی جگہ، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی 2.5 سال کا عرصہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک بچہ اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور پھر نیک عمل کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے، یعنی انہوں نے جو بہترین عمل کیے وہ عمل ہم قبول کریں گے۔ ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کر لے گا۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے۔ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہو، جن کی یہ ٹریٹس ہو، ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہوں گے، جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق، سچا وعدہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ الذی کانوا یوعدون، وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے برعکس والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے اور کہتا ہے اتعداننی ان اخرج،
تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی. وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کے لیے فریادیں کرتے ہیں. ویلک آمن، تیرا ناس ہو ایمان لیا، تیرا ناس ہے ایمان لیا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ویقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ سب دین کی باتیں، قرآن کی باتیں پہلوں کی کہانیاں ہیں. تم مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو؟ دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے. تو یہ دو کردار ہیں، اور آج جب معاشرے کے اندر، خود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ دونوں کردار نظر آتے ہیں. ایک طرف اطاعت گزار بچے ہیں، فرما بردار بچے ہیں، احسان کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے، اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مذاق میں اڑانے والے اور اسے پرانی کہانیاں بتانے والے اور ایمان سے بھی نکل جانے والے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، ان امتوں میں سے جن کی وہ بات کر رہا ہے، ان امتوں میں، ان سارے لوگوں میں سے ان پر بات حق ہو گئی جو ان سے پہلے گزری امتیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی. انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب لوگ خسارہ پانے والے تھے. یعنی جنہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ، انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا. ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ ماں کا ذکر ہے تو اس پر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے. پہلے ماں کا، پھر باپ کا، اور پھر باقی رشتوں کا. ایک اور روایت کے اندر جو سنن نبی داؤد کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قرابت داری میں جو زیادہ قریب ہوں. تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. جب انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آئے تو سب سے پہلے والدین کو یاد کریں، ان کے ساتھ احسان کریں. انبیاء علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے یحییٰ، کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں یہ قوت فیصلہ عطا کر دی تھی. ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ پرہیزگار تھا. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا. ان کے والدین کتنی عمر کے تھے؟ بہت بزرگ. حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، اور والدہ بھی بہت بوڑھی تھی جب وہ پیدا ہوئے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ جس نے پیدا ہوتا ہی بوڑھے والدین دیکھے، اس کے لیے تو زندگی کی وہ بہاریں گزر گئی نا جو والدین کی جوانی کی ہوتی. تو پھر بھی وہ اپنے والدین کے اس بڑھاپے پر پریشان نہیں ہے. وہ ہمیشہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کبھی نافرمانی نہیں کی. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں ٹالی؟ مانی کون سی اور کتنی ٹالی، کتنی کا انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. یاد رکھیے، ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم ہے. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الاخرہ، اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ ہے اور آخرت کا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا، واپس جا کر اس کی خدمت کر. پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الاخرہ. آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، واپس جا کے ان کی خدمت کرو. تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی ان کو یہی حکم دیا، اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا، وَيْحَكَ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ،
تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑے رہو، جنت وہی ہے۔ جنت چاہیے نا، نیکی چاہیے، تو جاؤ ان کی خدمت کرو۔ والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ ہے ترتیب نیک اعمال کی۔ بعض لوگ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، والدین کی کیئر ہی نہیں کرتے اور نیکی کے کام کرنے میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نیکی چھوڑ کر اس سے اگلے درجے پہ جانا، یہ تو پھر اپنی خواہش کی بات ہے۔ ایک شخص نے جہاد میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی جاؤ ان کی خدمت کرو، وہاں تمہارا جہاد ہے۔ کیونکہ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ والدین ایسی ضرورت میں ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ضرورت کوئی اور پوری ہی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، اور وہ خاص بیسک ضروریات ہوتی، مثلا ان کا کھانا پینا ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، ان کی ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ ہی نے کرنی ہے، لہٰذا اس خدمت کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے۔ مثلا اگر والد یا والدہ کرا رہے ہیں اور ان کو کسی دوا کی ضرورت ہے، یہ جسم دبانے کی ضرورت ہے، یہ واش روم لے جانے کی ضرورت ہے بیماری کی حالت میں، اور آپ کے میں نفل پڑھ کے آؤں گی، تو یہ نفل کسی کام کے نہیں پھر آپ کے لیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نفل مؤخر کریں، اور اگر وقت نہیں تو اس وقت کو پہلے اپنے والدہ یا والد کی خدمت میں یا ان کی ضرورت پوری کرنے میں لگائیں۔ اگر والدین مشرک ہوں، اگر والدین کفر کریں، وہ بدعت کریں، وہ شرک کریں، والدین اللہ کے نافرمان ہوں، غلط کام کرتے ہوں، تو کیا پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی؟ جی ہاں، پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا۔ اس نے کہا ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑا دیا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رضائی والد کے نام سے پکار رہا ہے، یعنی کہ بے ادبی کے ساتھ۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ یعنی اس نے آپ کو اس انداز میں مخاطب کیا ہے، میں اپنے باپ کا گلا اڑا سکتا ہوں آپ کی خاطر۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ۔ کون تھا عبداللہ بن ابی؟ جو منافقوں کا سردار تھا، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ تو کیا آپ اس بات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ اولاد ہی کہہ رہی ہے اس دشمن سے جان چھڑاؤ اور ٹھکانے لگواؤ اس کو؟ لیکن نہیں، اس والد کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا، کیونکہ بہت سے بچے جو دین پڑھ جاتے ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ نہیں ان کے طور طریقے جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں، وہ بچوں پہ غلط انفلوئنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ احتیاط ضرور کریں، لیکن ان کی ضروریات بھی پوری کریں، اور ان کو اگر کسی بھی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ خدمت بھی کریں۔ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ زور دے کہ تم شرک کرو تو شرک نہیں کرنا، یہ بات ان کی نہیں ماننی، ورنہ دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میری والدہ جو مشرکہ تھیں میرے پاس آئیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، ان کو کچھ ضرورت ہے، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی؟ یعنی وہ شرک پر ہیں لیکن مجھ سے کچھ پیسے چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے ذاتی مال میں سے اگر ماں باپ کو کچھ دینا چاہتی ہے تو شوہر صاحب اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم ان کو کچھ نہیں دے سکتی، تم ان کو کال نہیں کر سکتی، تم ان کو سلام دعا نہیں کر سکتی۔ یہ قطع رحمی کی انتہائی بدترین صورت ہے کہ بیوی کو روک دیا جائے کہ ماں باپ کو سلام بھی نہ کرے، بیوی کو روک دیا جائے کہ وہ ان پہ خرچ بھی نہ کرے۔ اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے ٹھیک ہے، اگر شوہر کا مال ہے تو شوہر سے پوچھنا ہوگا، لیکن اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے، کوئی ذاتی چیز ہے، کوئی اس کے کپڑے ہے، جیولری ہے، کوئی کیش ہے، وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہے تو اس کو اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ وہ ان کو دے سکتی۔ یہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کو اجازت دے رہے کہ وہ اپنے مشرک والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کو مال دیں، تو پھر مسلم والدین کا کتنا حق ہوگا۔ اور پھر اگر کسی بھی وجہ سے عورت ہو یا مرد، یہاں حضرت اسماء ایک عورت ہے اور وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہیں تو ان کو اجازت دی گئی۔ اس لیے مرد حضرات کو ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ جس میں وہ قطع رحمی کروائیں اور خود بھی گناہ گار ہوں اور بیوی کو بھی گناہ گار کریں، کیونکہ والدین کے حقوق کا بدلہ کبھی بھی چکایا نہیں جا سکتا، چند سکوں کے ساتھ نہیں چکایا جا سکتا، تھوڑا سا مال دے کے نہیں چکایا جا سکتا۔
अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा अपने वालिद के एहसानात का बदला नहीं चुका सकता सिवाय इसके कि वो उसे गुलाम पाए, फिर उसे खरीद कर आजाद कर दे, यानी फिर वालिद का बदला हो सकता है। वालिदैन से उसने सलूक का फायदा हमें खुद ही को पहुंचता है, और उसमें सबसे पहली चीज तो गुनाहों की बख्शिश है। जैसे सूरत अल-अहकाफ की आयत नंबर 15 से 18 तक मैंने आपके सामने रखी कि जो लोग अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं, हम उनके अच्छे अमल कबूल कर लेते हैं और उनकी बुराइयों से दरगुजर करते हैं, जन्नत वालों में से उनको कर देते हैं सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता है। फिर उम्र में बरकत और रिस्क में इजाफा होता है। कौन नहीं चाहता कि उसकी उम्र में बरकत हो या रिस्क में इजाफा हो, हर एक चाहता है। लिहाजा अगर कोई ये चाहता है कि उसका बिजनेस फ्लरिश करे, उसकी जॉब अच्छी हो जाए, उसके इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा इनकम हो, तो उसको चाहिए कि माँ बाप के साथ उसने सलूक करे, उनका दिल राजी करे, उनकी बात माने, उनको खुश करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि उसकी उम्र में बरकत और रिस्क में इजाफा हो जाए, यहाँ इजाफा अय्युज़ाद लहू फी रिज़्क़ी, रिस्क ज्यादा हो जाए, उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करे और उनके साथ सिला रहमी किया करे, यानी उनके साथ ताल्लुक कायम रखे, रिश्ता जोड़ कर रखे। वालिदैन की खिदमत का एक और फायदा क्या है कि वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है। वालिदैन से उसने सलूक जन्नत में दाखिले का बायस है। हजरत आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहां कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा, ये कौन है? जन्नत में तिलावत। मुझे बताया गया ये हारिसा बिन नोमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, यही नेकी है, यही नेकी है। और हारिसा बिन नोमान अपनी वालिदा के साथ बहुत ज्यादा हुस्न सलूक किया करते थे, तो इस नेकी की वजह से जन्नत में भी उनकी आवाज सुनाई गई कि वहां उनकी तिलावत की आवाज आ रही है। यानी जो लोग नेक सलूक करते हैं अपने माँ बाप से, उनका तज़किरा वहां भी होता है। और इसके बरक्स वालिदैन से नाफरमानी के नुकसानात क्या है? सबसे पहले ये कि ये तो है ही हराम कामों में से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम पर माओ की नाफरमानी को हराम करार दिया है। कबीरा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और माँ बाप की नाफरमानी करना। वालिदैन की नाफरमानी करने वाला मलून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ऐसे शख्स पर लानत करे, यानी वो रहमत से दूर हो जाए, जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की, यानी एक जायज बात नहीं मानी या उनको गाली दी, बुरा भला कहा। वालिदैन के नाफरमान की कोई इबादत कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग हैं जिनकी न फर्ज इबादत कबूल होती है न नफल कबूल होती है। उनमें से एक वालिदैन का नाफरमान और बदसलूक, यानी बात भी नहीं मानता और सलूक भी अच्छा नहीं करता। दूसरे एहसान जताने वाला। तीसरे तकदीर को जुटलाने वाला। फिर वालिद की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रजामंदी बाप की रजामंदी में है और रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। वालिदैन की नाफरमानी से उम्र घट जाती है। तो आप कहते हैं अल्लाह उस बंदे को जल्द हलाक कर देता है जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है, ताकि उसको जल्दी अजाब दे सके, यानी कब्र में और आगे आखिरत में। और जब बंदा अपने वालिदैन का फरमाबरदार होता है तो अल्लाह उस बंदे की उम्र को बढ़ा देता है ताकि वो नेकी और खैर में और ज्यादा इजाफा कर सके। यानी जितनी जितनी इंसान की उम्र लंबी होती है उसको नेकी करने के ज्यादा मौके मिल जाते हैं। उतने रमजान ज्यादा उसकी जिंदगी में, उतनी नमाजें उसकी जिंदगी में ज्यादा, उतनी कुरान की तिलावत, सदका खैरात बढ़ता ही चला जाता है। सलफ़ सालिहीन कहते हैं जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है उसकी औलाद भी उसकी नाफरमान बन जाती है। वालिदैन के नाफरमान के लिए कब्र में भी सजा है। अवाम बिन हौशब रज़ी अल्लाह अन्हु ये सहाबी हैं। वो कहते हैं मैं एक दफा किसी बस्ती में गया, वहां पड़ाव किया। उसके पास एक कब्रिस्तान था। असर की नमाज का वक्त हुआ तो वहां से एक कब्र फटी, यानी कब्र खुल गई और एक आदमी नमूदार हुआ। उसका सर गधे की सर की तरह था और जिस्म इंसान के जिस्म की तरह था। वो 3 दफा हींगा, यानी गधे की आवाज निकाली, फिर कब्र उसके ऊपर मिल गई। तो गांव में एक उम्र रसीदा औरत ऊन काट रही थी। तो एक औरत ने कहा, वो बूढ़ी औरत देख रहे हो? मैंने कहा हाँ, उसे क्या है? उसने कहा वो इसकी माँ है। मैंने पूछा इसका किस्सा क्या है? उसने बताया कि ये शराब पीता था। जब वो जाने लगता तो माँ कहती, ऐ बेटे अल्लाह से डर जाओ, कब तक तुम शराब पीते रहोगे? उसने कहा तुम ऐसे ही हींगती रहती हो जैसे गधा हींगता है। जैसे आमतौर पे बच्चे माँ बाप को वापस सुना देते कि आप ग्रम्बल करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। तो उसने माँ को नसीहत को क्या कहा, गधे की तरह हींगती हो। फिर वो असर के बाद फौत हो गया। तो ये वो बंदा है जो हर रोज अपनी कब्र से निकलता है, 3 दफा हींगता है, फिर कब्र उस पर मिल जाती।
اتنی بڑی عبرت۔ والدین کی نافرمانی کا نقصان کیا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی ہے عورت، اللہ نے اس کو عورت پیدا کیا اور وہ مرد بنی پھرتی ہے۔ اور تیسرے دیوس، یعنی وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے اور اس کو برا نہیں لگتا۔ اور قیامت کے دن ان 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، ایک والدین کا نافرمان، دوسرے عادی شرابی، اور تیسرے دے کر احسان جتانے والا۔ تو پھر والدین کے ساتھ کیا جائے، کیسے ان کو راضی کیا جائے، کیسے ان کا حق ادا کیا جائے، کیسے حسن سلوک کیا جائے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کے کام کیے جائیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی ناجائز بات وہ کہتے ہیں تو وہ نہ مانی جائے۔ پھر یہ کہ ایسے کام کیے جائیں کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے ایک والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اور وہ کب کرے گا؟ جب اس کا دل خوش ہوگا اولاد کی طرف سے۔ پھر اور والدین کو رلانے سے باز رہنا چاہیے، یعنی ماں باپ کو رونے نہیں دینا چاہیے۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ماں باپ رونا شروع کر دیں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ گیا۔ وہ تو یہ بتا رہا تھا نا کہ میں اتنے بڑا کام کیا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے تم نے انہیں رلایا اسی طرح انہیں ہنساؤ۔ پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو رسوا نہ کیا جائے، ان کی برائیاں نہ کی جائیں۔ افسوس ان لوگوں پر جو دائیں بائیں ہر طرف اپنے ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر والدین پر خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ میں 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں؟ کہو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جب خرچ کرنے لگو تو پہلے ماں باپ کا حصہ، پہلے ان کی ضروریات دیکھو۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو پہلے انہیں دو اور پھر کسی اور کو دو۔ بعض اوقات ہم چیریٹی کے کاموں میں خوب دیتے رہتے ہیں، اس مسکین کو دے رہے ہیں، اس غریب کو دے رہے ہیں، اس فقیر کو دے رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں، اور ماں باپ منہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور پھر بعض بچے تو ضد لگا دیتے ہیں وہ فلاں بھائی دینا، میں ہی کیوں دوں؟ نہیں، جتنا ان کو دو گے اس سے زیادہ واپس آئے گا تمہارے پاس۔ پھر بعض یہ کہتے ہیں ان کے پاس تو آلریڈی بہت کچھ ہے، بھلے ہو پھر بھی ہمارا کام ہے دینا۔ بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں پھر وہ آگے صدقہ کر دیتی ہیں، بھلے صدقہ کرتی رہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ فلاں خالہ کو یا فلاں پھپھی کو دے دیتی ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی۔ نہ بنے آپ کی، وہ جس کو چاہے دیں۔ اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پسند یا ہماری چوائس کیا ہے یا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ ہمیں بس سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے رب کا حکم پورا ہو رہا ہے اور وہ راضی ہو رہا ہے، وہ اس پیسے سے آگے جو بھی کرے۔ اللہ یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ کسی حرام کام میں لگا رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ ادروائز اگر آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے تو آپ ان کے ہاتھ میں دیں، آپ صدقہ کیجیے۔ اور اگر وہ دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی طرف سے پھر وہ جو زندگی میں آپ ان کو دیتے تھے نا، تو مرنے کے بعد بھی آپ ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں، کیونکہ زندگی میں تو والدین کے ساتھ بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ چلو ماں باپ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا، یا اچھا فیل کرتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہم آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں۔ نہیں، ان کو تب بھی نہیں بھولنا اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ پھر یہ کہ اگر اپنے پاس نہیں تو ایسی صورت میں کمائی کر کے، محنت کر کے ان پہ خرچ کیا جائے۔ طارق محربی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو، یعنی اپنے بچوں پر، اولاد پہ خرچ کرو جو ان کی بیسک نیڈز ہیں۔ اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارے قریبی۔ یہ ترتیب بتا دی گئی، یعنی بیسک نیسیسٹیز گھر کی پوری کر کے، پھر ماں سے شروع کر کے، پھر باپ، پھر بہن، پھر بھائی، پھر قریبی رشتہ دار، اور پھر جو تمہارے آس پاس قریب کے لوگ ہوں۔ اور اگر نہیں تو محنت کر کے دو،
بہمس ایک بزرگ تھے، وہ پیٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو 1/3 درہم ملتا تھا۔ جب شام ہوتی تو وہ پھل خریدتے، پھر اس کو لے کر اپنی والدہ کی طرف آتے اور انہیں پیش کرتے، یعنی تھوڑا سا ہی ہوتا تھا لیکن اس تھوڑے میں سے بھی ماں کے لیے حصہ نکالتے۔ پھر یہ کہ والدین کی بات کان لگا کے سننی چاہیے، توجہ سے سننی چاہیے۔ محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے تھے۔ جب عید آتی تو اپنی والدہ کا لباس خود رنگتے بھی تھے اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے تھے، اور وہ اپنی والدہ سے جب بھی بات کرتے ایسا لگتا تھا وہ کان لگا کر ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی آپ کو نہیں جانتا ہوتا، جب وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دیکھتا تو وہ والدہ کے پاس دھیمے انداز سے بولنے کی وجہ سے ان کو بیمار سمجھتا تھا، یعنی اتنے آرام سے باتیں کرتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے۔ پھر نیکی کرنے کے بعد ماں باپ کو ثواب پہنچانا۔ ربیع بن خثیم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے اور کہتے یا اللہ اس کا اجر میری والدہ اور میرے والد کو ملے۔ ان کو تو مل ہی گیا جس نے نیکی کی، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کا ثواب بھی اپنے ماں باپ کو بھیجتے، کیونکہ وہ عقل مند لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے جو کریں گے اس کا تو کئی گنا زیادہ لوٹ کر واپس آئے گا ہماری ہی طرف، تو وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔